आज 26 जनवरी है। आज के दिन हमारे मुल्क के लिए गणतंत्र दिवस है, इसलिए इसका जश्न मनाने के खातिर एक विशाल संगठन में जा रहा हूँ। और आप बताएं, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम लोग भी 26 जनवरी का जश्न मनाने के लिए मदरसा मदनिया चिलमिल जा रहे हैं। हमारा ये मुल्क सदियों अंग्रेजों के गुलामी में बन रहा था, फिर अनथक कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 को उफ़ुक़ हिंद पर आज़ादी का सूरज तुलू हुआ था। फिर हुसूल आज़ादी के बाद मुल्क के मेमारों और रोशन दिमाग दानिश्वरों ने इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए और इसके सेकुलर जमहूरी निज़ाम के क़वाइद और ज़वाबित को इसी तारीख यानी 26 जनवरी 1950 को इस दस्तूर को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया था। तब से हम लोग हर साल जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया मौलाना साहब। आज़ादी हिंद के लिए सदियों से जारी कशमकश का फैसला 15 अगस्त 1947 को हुआ और अंग्रेज को यह मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। फिर 26 जनवरी 1950 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क के नाम से मशहूर हुआ, जिसका आज 71वां यौम जमहूरिया है। हमें जरूर मनाना चाहिए। मौलाना साहब, बात तो आप दोनों ने अच्छी की, लेकिन हम तो इस दिन को 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, लेकिन आप दोनों बार बार जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हमें साफ लफ्ज़ों में बताएंगे? इसका मतलब यह है कि लफ्ज़ जमहूरियत ये जमहूर से बना है, जिसके माने आवाम के हैं। लफ्ज़ जमहूरियत की तारीफ करते हुए इब्राहिम लिंकन कहता है कि जमहूरियत ये आवाम की हुकूमत है जो आवाम के ज़रिए बनती है और आवाम ही के लिए हमारी वजूद में आती है। आप हमको क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? आवाम की हुकूमत कहाँ है? हुकूमत इस वक्त बीजेपी की है। शायद आप आवाम से आम आदमी की पार्टी की हुकूमत समझ रहे हैं, तो सुन लीजिए, आम आदमी की पार्टी पूरे मुल्क में नहीं है, उसकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली राज्य में है और पूरे मुल्क में बीजेपी की हुकूमत है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भाई आपने समझा नहीं। अवाम की हुकूमत का मतलब ये है कि जमहूरी मुल्क में मुल्क के अवाम अपनी हक राय दही यानी वोट देकर हुकूमत बनाते हैं। जिसे चाहते हैं तख्ते शाही पर बैठाते हैं, जिसे चाहते हैं कासाए गदाई थमा देते हैं। अच्छा भाई, तो समझ गया। सीधा बताना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता का राज होता है और जनता जिसे चाहते हैं सत्ता पर बैठाते हैं और जिसे चाहते हैं सत्ता छीन लेते हैं। मेरे भाई, आज़ादी वतन के बाद मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुल्क कैसे चलाया जाए, क्योंकि वतन अजीज में एक तरफ अगर हिंदू थे तो दूसरी तरफ मुसलमान थे, इसी तरह अगर एक तरफ ईसाई थे दूसरी तरफ सिख भी थे। हालात की नज़ाकत को पेश नज़र रखते हुए एक कानून साज कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सदर बनाया गया। फिर 3 साल की मुद्दत में तकरीबन 1 करोड़ की लागत से 22 अबवाब, 12 शेड्यूल और 395 दफ़ात पर मुश्तमिल आईन हिंद नामी दस्तूर मारिज़ वजूद में आया। फिर 1950 26 जनवरी को इस दस्तूर को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। तब से हम लोग हर साल जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हो भाई? बहुत दिनों बाद नजर आए। मौलाना क्या बताऊं, खैरियत का नामो निशान ही नहीं है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क के कई जगहों में जाने का इत्तिफाक हुआ, अक्सर जगहों पर इज़्तिराब व बेचैनी का माहौल छाया हुआ। क्या हुआ भाई? बेचैनी क्यों हुआ? भाई, हमारा खूबसूरत सा मुल्क सदियों से तहज़ीब व तमद्दुन, मजहब की आज़ादी और मुल्क के तमाम शहरी के दरमियान आदम इम्तियाज़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, मगर आज चंद सियासी पार्टियों की वजह से फ़िरक़ा परस्त ताकत इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए हैं और जमहूरी सेकुलर निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाकर मुल्क के सेकुलर ढांचे बर्बाद कर रही है और CAA जैसे काला कानून को पास करके आईन हिंद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिससे पूरे मुल्क का अमन व अमान रुखसत हो चुका है। आज पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन चुका है। वापस लो NRC नहीं चलेगी NRC नहीं चलेगी NRC नहीं चलेगी NPR रिजेक्ट करो NPR रिजेक्ट करो NPR रिजेक्ट करो तानाशाही नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की बात
ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہے مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہے مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہے مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے چاک سینوں کے سلے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نے چھینا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چار گردن چار گردن مندوں کے بنتے ہو کیوں، چار گردن مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج جب کہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ملک کا اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہے، لاکھوں لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہے، تعلیمی ادارے برباد ہو رہے ہیں، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، لیکن
RSS کے ایجنٹوں پر عمل کرنے والی یہ حکمراں طبقہ RSS کے ایجنٹوں پر عمل کرنے والی یہ حکمراں طبقہ ان تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے NRC, CAA اور NPR کے ذریعے ملک کے سیکولرزم لوگوں بالخصوص مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور ان کی نسل کشی کی سازش میں مصروف ہے. لیکن بالخصوص مسلمانوں کے ہراساں کرنے اور ان کی نسل کشی میں مصروف ہے. پورا ملک ان کالے قانون کے خلاف سراپا احتجاج ہے، لیکن حکومت ان پرامن احتجاجات کو دبانے اور ان کی آواز کو کچلنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. لیکن امید افزا بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے. اگر سپریم کورٹ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا تو ہمیں یقین ہے کہ یہ کالا قانون واپس ہوگا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. آپ تشریف لا رہے ہیں. Abu Rai. عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. تحریک آزادی کے وقت کانگریس کے قدم سے قدم ملا کر یکساں سرگرم رہنے والی تنظیم جمعیت علماء ہند جیسی مذہبی جماعت کو کانگریس قیادت میں یقین دلایا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر ہوگا، جس میں ملک کے ہر ایک باشندے کو یکساں حقوق اور مواقع حاصل ہوں گے. آزادی کے بعد انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا اور ملک کے دستور کو سیکولر بنایا، جس میں مذہب ذات پات کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا. لیکن وہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کی بنیاد ہی فرقہ پرستی پر پڑی ہے، ہمیشہ اس نے دستور ہند کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اسی کی ایک کڑی مذہبی نفرت پر مبنی شہریت ترمیمی بل 2019 ناگرکتا سنشودھن بل 2019 پاس کر کے ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان کے تمام مذہب کے لوگوں کو ہندوستان میں شہریت دی جائے گی اور مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی. ملاؤ حکومت کا لایا ہوا سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل نہ صرف دستور ہند کے خلاف ہے، نہ صرف دستور ہند سے متصادم ہے، بلکہ یہ قانون جہاں مذہب کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، وہیں بنیادی حقوق کے دفعہ 14, 15 اور 21 سے بھی واضح طور پر ٹکراتا ہے. یہی نہیں بلکہ اس قانون سے مذہب کی بنیاد پر ایک اور تقسیم کی بنیاد ہی پڑتی نظر آتی ہے. اس لیے عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے دفعہ 14, 15 اور 21 کے تحت اس قانون کو مسترد کرے اور حکومت کو اس قانون کو منسوخ کرنے پر مجبور کرے. اور عدالت عالیہ اگر مناسب سمجھے تو دفعہ 499 کے تحت اس قانون کے بنانے والے پر 3 سال کا قید اور جرمانہ عائد کرے تاکہ آئندہ کسی بل بنانے کے لیے بل دلانے کی ضرورت نہ کر سکے. ملاؤ محترم صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وکیل صاحب کی LLB کی ڈگری کو منسوخ کر دیجیے اور انہیں دوبارہ وکالت پڑھنے کا حکم دیجیے
اس لیے کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ آزاد یہ جمہوری ہندوستان میں دستور ہند کے دفاع کے تحت حکومت کو قانون بنانے کا حق حاصل ہے۔ اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ 2019 لایا ہے۔ یہ بل سرابی دستور ہند سے متصادق نہیں ہے۔ آرٹیکل 14 میں ہے کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ دھرم کے آدھار پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس بل کی بنیاد یہ ہے کہ بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان میں جو اقلیت طبقہ رہتے ہیں، اگر وہ ملک ہندوستان آ جائے تو انہیں شہریت دی جائے گی۔ یہ بات صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کی نہیں ہے، بلکہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، راجندر پرساد، مولانا آزاد اور سردار پٹیل نے بار بار کہا ہے۔ اسی کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے تحت لایا ہے، اور اس بل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اگر اس قانون کے اندر کوئی بھید بھاؤ ہوتا تو اگر صرف ہندو لفظ لایا جاتا تو بھید بھاؤ ہوتا، اور اگر صرف ہندو یا سکھ لفظ استعمال ہوتا تو امتیازی سلوک ہو سکتا تھا۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہاں کی تمام مینورٹی طبقہ کی بات کی ہے، جس میں ہندو، بدھ، جین، کرسچن سب شامل ہیں۔ رہا مسلمانوں کو نظر انداز کرنا، چونکہ ان تینوں ملکوں کے اندر مسلمان اقلیت میں نہیں ہیں بلکہ اکثریت میں ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو نہیں لا سکتے۔ ملاوٹ، یہ بل صدیوں چلی آ رہی ہندوستان کے رت پر مبنی ہے، اس لیے میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کے دعویٰ کو خارج کرتے ہوئے پورے ملک میں اس قانون کو نافذ کرنے کا حکم صادر کریں۔ جناب جج صاحب، جناب جج صاحب، حکومت اور ان کے وکیل پورے ملک کے ساتھ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر واقعتاً حکومت دوسرے ملک کے اقلیتوں کے تئیں اتنے ہمدرد ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہریت صرف 3 ملکی کے ساتھ خاص کیوں، جبکہ ہندوستان کے سرحد سے متصل سری لنکا بھی ہے اور وہاں بھی اقلیتی طبقہ آباد ہے۔ برما اور چین کے اندر مسلمان اقلیت میں موجود ہے تو ان کو شہریت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ جناب جج صاحب، یہ تمام شواہد اس بات پر دلیل ہے کہ ان کی نیت ہندوستان کے مسلمانوں کے تئیں صاف نہیں ہے۔ یہ صرف ملک میں ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو ان کو ووٹ دیں گے۔ انہوں نے ووٹ عدالت کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں سے روکا جائے، اس لیے کہ عدالت عظمیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ کی کہاں توہین ہو رہی ہے؟ جناب جج صاحب، جب یہ یہاں کے باشندوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں تو وہاں کے باشندوں کو کیا حقوق دیں گے؟ جب یہ اپنے ملک کے نوجوانوں کو نوکری نہیں دے پا رہے ہیں تو دوسرے ملک کے باشندوں کے نوجوانوں کو کہاں سے روزی دیں گے؟ آپ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی بایو ڈاٹا معلوم ہے ہی نہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو نوکری دی ہے۔ ہاں، آپ نے نوکری دی ہے، سموسے بنانے کی نوکری دی ہے، چائے بنانے کی نوکری دی ہے، جنتا دیکھتی ہے آپ نے کتنا نوکری دیا ہے۔ جناب جج صاحب، پورے ملک کے عوام دانے دانے کو ترس رہے ہیں، غریبی اور بھوکمری سے کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں اور حکومت کو دوسرے ملک کی فکر دامنگیر ہو رہی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور فریب ہے، عدالت کو اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جس ذہنیت کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں یہ ملک کی سالمیت اور ہندوستان کی خوبصورت رنگا رنگی تہذیب اور اس کے حسن کو تباہ برباد کر دے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے نظام اور ڈھانچے کا ہے۔ اس لیے ملک کے سب سے بڑی عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک گاندھی جی اور ملک کے آئین کو ترتیب دینے والے روشن دماغ دانشور کے راستے پر چلے گا یا RSS کی فرقہ پرستی اور دہشت گردی پر۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ملاوٹ، ہم نے یہ پہلے ہی واضح کر دیا ہے، یہ بل کسی بھید بھاؤ مذہبی بنیاد پر ہے ہی نہیں۔ اس بل کے اندر کسی کی ناگرکتا چھیننے کی بات ہے ہی نہیں۔ اس بل کے اندر تو صرف اقلیتوں کو ناگرکتا دینے کے لیے ہے۔ اس لیے میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پورے ملک میں اس قانون کو نافذ کرے۔
وکیل استغاثہ اور وکیل دفاع فریقین کی بحث کو سن کر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ CAA سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، ناگرکتا سنشودھن بل، شہریت ترمیمی قانون 2019 ہندوستان کی بنیادی حقوق کے دفعہ 1421 سے متصادم ہے، اور جب اس قانون کو NRC سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اقلیت طبقہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ اس لیے تعزیرات ہند کے دفعہ 14، 15 اور 21 کے تحت عدالت عالیہ اس قانون کو منسوخ کرتی ہے اور حکومت کو تاکید کرتی ہے کہ آئندہ اس طرح کے بل نہ لائیں۔ آج کی عدالت کی کارروائی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جے ہند، جے ہند، جے بھارت۔